बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट में चौथे मुहर्रम उल हराम को भी मजलिस से अल्लामा सैयद माजिद रज़ा आबदी ने खुसूसी खिताब किया। इस हवाले से देखते हैं हमारे जनरल रिपोर्टर सईद इकबाल की ये रिपोर्ट। जो कि कमर हुसैन दी गई है सैयदा रे मैं जीदा नहीं मैं मर गया हाँ मेरी लाश देखता सही मेरी धी मासूमा मिन गैर रुयतिन वल खालिक मिन गैर रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन कि हम 12 पर गुफ्तगू करने के काबिल भी हैं और उन 12 पर यकीन करने वालों में भी हैं। और उसने ऐसे 12 रहबर इनायत फरमाए हैं कि जो बराह रास्त अल्लाह की निगरानी में रहते हैं और निगाह खुदा में रहते हैं। वो निगाह खुदा में रहते हैं और हम उनकी निगाह में रहते हैं। और वो चाहता ये है कि इन्हीं से मुतमस्सिक रहा जाए जिनको हमने भेजा है। मैं मुसलसल तकरीबन हर बरस यही कोशिश करता हूँ कि बातें ज़हनों से मस होती हुई दिलों तक पहुँच जाए और हाफ़ज़ों में महफूज हो जाए और इदराक और शऊर उनको कबूल करने की मंजिल पर आ जाए। इसलिए दलाइल भी पेश किए जाते हैं, हवाले भी पेश किए जाते हैं और उसके अलावा मंतिक से भी बात की जाती है, लॉजिकल बात भी की जाती है कि कुछ चीज़ें हवाला, कुछ चीज़ें इस्तदलाल नहीं समझाता, कुछ चीज़ें अक्ल समझाती है। अक्ल खुद ब खुद एक हादी है जो अल्लाह ने इंसान के ज़र्फ़ ज़हन में रखा हुआ है। वो अक्ल हिदायत करती है, अक्ल तो बता रही होती है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, लेकिन जब शैतान का गलबा ज़्यादा हो जाए तो अक्ल भी इधर उधर महव हो जाती है। लिहाजा उसी शैतान के गलबे को दूर करने के लिए हर साल अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया है कि बाद गैबत जब आखिरी मोहम्मद गैबत में हो तो कुछ उस मोहम्मद के नुमाइंदे बनते हुए फ़र्श मजलिस पे बैठ जाएं और दूसरों की अक्ल पे लगे हुए पर्दे हटाते जाएं, जंग को धोते जाएं और हक़ की तरफ रहनुमाई करते जाएं, हक़ का रास्ता जो है वो बताते चले जाएं। तो 12 सादिक़ीन के उन्वान से गुफ्तगू आज चौथी मंजिल पर पहुंच गई और चौथी मंजिल पर जब गुफ्तगू 12 सादिक़ीन के उन्वान से पहुंच जाए तो फिर इबादतों की मेराज नज़र आती है। ये जुमला महफूज करने के काबिल था। फिर सजदों की मेराज नज़र आती है, फिर शुक्र खुदाबंदी नज़र आता है, फिर इतने सजदे इतने सजदे इतने सजदे कि 12 के 12 साजिदीन हैं लेकिन चौथा सैयदुस साजिदीन कहलाता है। तवज्जो है सब के सब साजिदीन, सब के सब बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज होने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं। लेकिन ऐसे सजदे हो गए कि एक को खिताब मिला ये साजिदीन का सरदार है, ये सैयदुस साजिदीन है। सब के सब इबादत गुजार, हर लम्हा हर लहजा मुसलसल इबादत है, मुसलसल इबादत है। आंखें हैं तो सबके ज़बान इबादत में मशगूल है, सबके आज़ाओ जवारे इबादत में मशगूल हैं। लेकिन जब चौथी मंजिल आ जाए तो सब आबिदीन ये ज़ैनुल आबिदीन, ये इबादत गुजारों की जीनत है, ये सजदा गुजारों का सैयद है। तो अब क्यों ना सैयदुस साजिदीन का तज़किरा उस शान से हो जाए कि जिस शान से परवरदिगार चाहता है उठे बैठे उठे तो सजदा,
بیٹھے تو سجدہ, نکل رہے ہیں کسی مقام پر, کہیں کسی باغ میں گئے اور درخت لگانا شروع کیے, گٹھلیاں زمین میں داخل کرنا شروع کی, ایک ایک گٹھلی زمین میں دبائی, اس پر مٹی ڈالی, پھر سجدہ. ہر گٹھلی کو زمین میں دبانے کے بعد سجدہ. 400 درخت لگا دیے تو 400 سجدے. اور اب جب اس کی پرورش کی اور پہلا بوٹا زمین سے پھوٹا تو سجدہ. کہیں سے گزر رہے ہیں, 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, دونوں میں صلح و آشتی کروا دی, گلے ملوا دیا, پھر سجدہ. یہی روشن چہرے والوں کا امام ہے. مسلسل سجدہ ہے, مسلسل سجدہ ہے, ہر بات پر سجدہ ہے, ہر امر پر سجدہ ہے. اور جب نماز ادا ہو گئی تو پھر سجدہ ہے, شکر کے سجدے کے بعد پھر سجدہ ہے. بارش برس رہی ہے, سجدہ ہو رہا ہے. غلہ اگ رہا ہے, سجدہ ہو رہا ہے. مومنین کو خوش دیکھ رہے ہیں, سجدہ ہو رہا ہے. اور عرض کروں گا آخر میں کہ ایک سجدہ تو اتنا طویل ہو گیا کہ اللہ نے فخر کیا اس سجدے پر. جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, لیکن میں آخر میں عرض کروں گا وہ سجدہ کون سا سجدہ ہے. اب زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں تو رسول نے پہچان بتا دی کہ میرے جو جانشین ہوں گے, میرے بعد جو امام آنے والے ہیں, میرے بعد جو تمہارے قائد و رہبر ہیں, ان کی پہچان کیا ہوگی, ان کو کیسے مانا جائے, ان کے صفات کیا ہیں, ان کا اختیار و اقتدار کیا ہے. یہ پیغمبر نے انسانوں کو تو بتایا, لیکن یہ جو انبیاء آتے ہیں, توجہ, یہ جو اوصیاء آتے ہیں, یہ جو ہدایت دینے والے آتے ہیں, یہ جو حجت خدا آتے ہیں, یہ حجج اللہ جو آتے ہیں, کیا یہ صرف انسانوں ہی پر حجت ہیں یا جنوں پر بھی ہیں, حیوانات پر بھی ہیں؟ پر واجب ہے. گفتگو شروع ہو چکی ہے, آج کوئی تمہید نہیں ہے. اسی امام پر بات ہے, جس کو ذکر سننا ہے وہ میرے ساتھ ویسے ہی رہے کہ جیسے روزانہ آپ ذکر سنتے ہیں. آج امام زین العابدین پر بات ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو 14 سجدے واجب, 14 سجدے واجب. لیکن جب زین العابدین قرآن پڑھے تو ہر آیت پر سجدہ. ایسا ہی سننا ہے میرے امام کا تذکرہ, ہر آیت پر سجدہ. یعنی ہم 14 سجدے کریں اور وہ 6000 سجدے کریں. جتنی آیات قرآنی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سجدہ, الحمدللہ رب العالمین پڑھا سجدہ. ان کے چچا محمد حنفیہ نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں وارث رسول. آپ چپ ہو گئے. یہاں اگر دعویٰ کوئی چچا کر رہا ہے یا گھر کا فرد کر رہا ہے تو وہ حکمت کے تحت کر رہا ہے, تاکہ دنیا پر دلیل قائم ہو جائے, تاکہ دنیا کو استدلال مل جائے, تاکہ دنیا کو گواہی مل جائے, اور کہیں پر بھی حجت باقی نہ رہے, کوئی بحث کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو. ایک بار جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میں ہوں وارث اس لیے کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں اور میں آپ سے سن میں بڑا ہوں, تو جو سن میں بڑا ہوگا وہی وارث رسول ہوگا. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ میں بزرگ ہوں عمر میں تو مجھے خلافت رسول ملنی چاہیے. کچھ نوجوان ہنس رہے تو ان تک جملے پہنچ گئے, مجھے وراثت رسول ملنی چاہیے. اب اس معیار کو رد کرنا تھا, خدا کے لیے غور کریں, اس بنائے ہوئے خود ساختہ معیار کو رد کرنا تھا کہ جو سن دراز ہو وہی نیابت کا حقدار ہوگا. اس معیار کو, خود ساختہ معیار کی تردید کرنا تھی. تو اب جناب محمد حنفیہ نے کہا میں بزرگ ہوں اس لیے میں وارث رسول ہوں. تو پہلی رد تو اس دعوے کی یہ ہو گئی اب جو ہونے جا رہی ہے, اور اس دعوے سے دوسرا دعویٰ بھی رد کرنا تھا کہ جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ پیغمبر کی جو وراثتیں آپ کے پاس ہیں وہ مجھے دے دیجئے اس لیے کہ میں وارث ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی چھوڑی ہوئی وراثتیں امام زین العابدین کے پاس تھیں, ان میں صلاح رسول بھی تھے, ان میں کچھ کتب آسمانی بھی تھیں, ان میں عصائے رسول بھی تھا, ان میں رسول کا امامہ بھی تھا, ان میں رسول کی عبا بھی تھی, ان میں رسول کی قبا بھی تھی, ان میں رسول کے کمر کا پٹکا بھی تھا, ان میں رسول کی نالین بھی تھی. تو کہا جو رسول کی وراثت آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیجئے. تو دوسرا دعویٰ رد کیا کہ تم نے غلط کہا تھا کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے.
توجہ ہے؟ کہا کہ نبی کی جو وراثتیں ہیں وہ مجھے دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کچھ وراثت چھوڑ کر گئے تھے، اور نبی کی وراثتیں ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ جو انبیاء کی وراثتیں نسلاً بعد نسل، نبی کے بعد نبی سے ہوتے ہوئے اور انبیاء تک اور اوصیاء انبیاء تک پہنچ جاتی ہے. کہ جو نبی کی وراثت ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے. تو جناب محمد حنیفہ نے کہا کہ چچا بات یہ ہے، جناب زین العابدین نے کہا کہ چچا بات یہ ہے کہ یہ منصب میں خود لے کے نہیں بیٹھا ہوں، اللہ نے اس منصب کا مختار مجھے کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سارے ائمہ پر بات ہو جائے. آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو جیسے اماموں کا تذکرہ سننا ہے ویسے سنو، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا. میں چاہتا ہوں اگلی نسلوں تک تعارف 12 صادقین پہنچے، اور جن تک نہیں پہنچا ہے ان تک بھی پہنچ جائے، اور جن تک پہنچا ہے پھر بھی وہ جاہل ہیں ان تک بھی پہنچ جائے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے سننے کا حق ہے ویسے سنو، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. میرے چوتھے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہر امام پہ بات ہوگی، تاکہ بتاؤں کہ پیغمبر نے جن کا تذکرہ بصراحت کیا ہے اور جن کو بڑی محبت کے ساتھ امت کے حوالے کیا ہے وہ ہیں کون؟ پھر چپ ہو گئے. اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھ دیتے جانا میرا. امام مبین، آدھا امام مبین، یہ ہے امام مبین. قرآن نے بھی اپنے کو کتاب مبین کہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. سورہ رات میں اللہ نے کہا کہ قرآن کا علم یہ ہے کہ اس سے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. کیا میں پیچھے رخ کر لوں؟ پیچھے والے آپ سے زیادہ بول رہے ہیں مجھ سے، میرا ساتھ دیتے رہے. قرآن کا علم یہ ہے کہ اس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. قرآن کا علم یہ ہے کہ اس سے سینکڑوں میل کے فاصلے چشم زدن میں طے کیے جا سکتے ہیں. اور قرآن کا علم یہ ہے کہ قبر میں دھسے ہوئے مردوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے. ہر عہد کا امام وہ ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اللہ اور رسول دیکھتا. وہ عین اللہ ناظرۃ فی الارض ہوتا ہے، اللہ کی زمین پر دیکھتی ہوئی آنکھ ہوتا ہے. اچھا کسی کو امام پر یقین نہیں ہے، رسول پر تو ہے. رسول پر تو یقین ہے. رسول ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے. پھر آپ چپ ہو گئے. بھائی رسول نماز پڑھا رہے تھے اور نماز ختم ہوئی تو لکھا یہ ہے کہ 10ویں یا 11ویں صف میں جناب میسرہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز ختم ہوئی، پیغمبر پیچھے مڑے اور پیچھے مڑ کے کہا قم یا میسرہ، کھڑے ہو جاؤ میسرہ. جی یا رسول اللہ. کہ نماز دوبارہ پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز ٹوٹ چکی ہے. شرمندہ ہو گئے. کہا ہاں یا رسول اللہ، ہاں ایسی کوئی حرکت ہوئی کہ نماز میری ٹوٹ گئی، لیکن یا رسول اللہ ابھی میں نماز کا اعادہ کرتا ہوں، یہ بتا دیجئے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ پہلی صف میں ہیں، میں 11ویں صف میں ہوں. کہا میسرہ تمہیں پتہ؟ آپ نے مجھے اماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. خوشی خوشی بچوں کے رخسار پر پیار کیا، سامان بچوں کا رکھوایا گیا اور بچے بھی ساتھ چلے. ان بچوں کی تربیت کی ہے زینب نے کربلا کے لیے. جب بچے رات کو سوتے تھے تو کوئی اور لوری نہیں سناتی تھی، بس بتاتی تھی کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے دادا جعفر طیار نے موتا میں کیسے جنگ کی ہے؟ بیٹا تمہیں معلوم ہے تمہارے نانا حیدر کربار نے خیبر و خندق کو کیسے فتح کیا ہے؟ یہ تیاری تھی اور محمد کی کہ کربلا میں جنگ کیسے کرنا ہے، جنگ کیسے کرنا ہے. ختم ہو گئی بات. جیسے ہی اصحاب کے لاشیں آ چکے اور اب گھر والوں کی باری آئی تو جیسی کچھ لاشیں آتے گئے بار بار زینب پریشان ہو کے کہتی تھی فضہ ذرا میرے بچوں کو بلا کے لاؤ. اور محمد آ جاتے. زینب دونوں کے سر پر پہ آ کر کے کہتی بیٹا